वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक रुकन को भिजवाई गई हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई हैं। चीफ जस्टिस ने तमाम शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक रुकन को भिजवाई हैं। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शिकायत पर कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत के बाद ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। कमीशन के सेक्रेटरी ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। बेंच की तश्कील के तरीक़ाकार पर एतराज करते हुए लिखा, मामला जजेस की कमेटी के सामने नहीं रखा गया। बेहतर होगा जजेस की कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच समाअत मौखर कर दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की बेटी के खिलाफ खुसूसी कमेटी को कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने नजम साकिब को समन किए गए नोटिस को मुअत्तल कहते हुए वफाकी हुकूमत से 19 जून तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए इस्तफसार किया कि क्या ये खुसूसी कमेटी है। वकील लतीफ़ खोसा ने बताया कि खुसूसी कमेटी के लिए भी आम कमेटी वाले रूल्स होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपको मुतल्लिका वजारत को पार्टी बनाना पड़ेगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि कोई मुतल्लिका वजारत इस मामले में है ही नहीं, फिर भी हम बना देंगे। हमने सिर्फ ये चैलेंज किया, स्पीकर और असम्बली को प्राइवेट मामले को देखने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस ज़ेर-इल्तवा मामले को चैलेंज नहीं किया। ऑडियो लीक 2 प्राइवेट लोगों के दरमियान मुबैना तौर पर की गई बात है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ 3 मुकदमात की समाअत आज होगी। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में दरखास्त जमानत पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल स्पेशल डिवीजन करेगा। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमे में दरखास्त जमानत की समाअत होगी। 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार ना करने की दरखास्त पर समाअत भी आज होगी। एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत पर समाअत भी आज मुकर्रर है। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान पुलिस की तफ्तीश के लिए तैयार हैं। थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश के लिए IO को ज़मान पार्क आने की इजाज़त दी जाए। IO के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की खवातीन कारकुनों की गिरफ्तारी और तशद्दुद के खिलाफ केस में होम सेक्रेटरी पंजाब और IG से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा, बताया जाए कितनी खवातीन नज़रबंद हैं, कितनी जेलों में और कितनी रिमांड पर हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार और नज़रबंद किया जा रहा है। अदालत तमाम खवातीन रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दे। अमेरिका ने पाकिस्तान में मनमानी गिरफ्तारियों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अमेरिकी सेनेट की खारजा अमूर कमेटी के सरबराह सेनेटर बॉब ने पाकिस्तान में शहरियों बशमूल दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद को पकड़ धकड़ पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए कहा, इंतहाई तशवीशनाक मामला है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में बॉब ने कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल तशवीशनाक है और हालिया अरसे में होने वाली मनमानी गिरफ्तारियाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कई अफराद को बाज़ाब्ता इल्ज़ामात के बगैर हिरासत में रखा जा रहा है, जिनमें कई एक दोहरी शहरियत के पाकिस्तानी अमरीकी हैं। कानूनी नुमाइंदगी तक रसाई भी हासिल नहीं है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तानी मीडिया पर बढ़ते हुए दबाव, गैर एलानिया सेंसरशिप, सहाफ़ियों की गुमशुदगी और बेजा हुकूमती मुदाखलत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। एमएन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी जिम्मेदारियां अदा करने का मुतालबा किया है। मेरी जान को खतरा है, 3 लोगों को टास्क दिया गया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं, अलकादिर ट्रस्ट के एजेंडे का हिस्सा नहीं था, शहजाद अकबर से कभी नहीं बनी। जनाब चीफ जस्टिस साहब, मैं पहली दफा आपसे रहा हूं, मेरी जिंदगी को खत्म करने के लिए 3 आदमियों को एंगेज किया जा रहा है। मैं मौत और हयात की इस कश्मकश में आपको बताना चाहता हूं कि मैं अलकादिरा ट्रस्ट के एजेंडे के वक्त मौजूद नहीं था और मेरी शहजाद अकबर से कभी नहीं, उसके किसी एजेंडे में मैं नहीं बैठा। अगर बैठा होता तो मैं जरूर नैब में कल शहादत देता। 30,000 रुपए के मुलाजमीन को उठा के नामालूम जगहों पर ले जाया जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। मेरी मां को मरे 30 साल हो गए हैं
اس کے گھر کو بھی توڑ پھوڑ دی ہے. دھرتی پہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, آپ اس کا نوٹس لیں. اور میں کبھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھا. اگر 16 وزارتوں میں 1 انچ 1 پیسے کی بھی کوئی کرپشن ہو تو میں پیش ہونے کو تیار ہوں. پی ٹی آئی سے چھوٹنے والے کنگز پارٹی میں جائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کنگز پارٹی سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیٹیں بٹ جائیں گی. پی پی اور نون لیگ خود سے حکومت نہیں بنا سکتے. پارٹی تیار کر رہے ہیں, تحریک انصاف کے جو بھی لوگ نکلے اس پارٹی میں ڈال دیں گے. سیٹیں بڑھ جائیں گی. نون لیگ, پیپلز پارٹی. نون لیگ نے کوئی سارے ملک میں گورنمنٹ بنانی ہے تو نہ بنانی ہے پیپلز پارٹی نے. نون لیگ کا تو ان کو پتا کہ گھوڑا بیٹھنے والا ہے, وہ جلسے کرتے ہیں, وہ لوگ ہی نہیں آتے. 2 میرے اوپر اٹیکس, قتل کرنے کے واردات ہو چکی ہیں. پوری طرح پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ اور کریں گے کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ جیل میں بھی عمران خان بڑا مشکل رہے گا. مجھے جتنا ذلیل کیا, میں بھی ایک ٹرسٹی جس کو ایک آنا بھی نہ ملے ٹرسٹی بننے کا, لیب کا کیس اور وارنٹ نکالتی ہے مجھے ذلیل کرنے کے لیے. ہر روز وہ جی عمران خان غدار ہے, وہ کھڑے ہو کر لوگ کہتے ہیں کیا میں ذلیل ہو جاؤں گا؟ لوگ 50 سال سے مجھے جانتے ہیں, ماننے ہیں کہ عمران خان غدار. کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا. 20-15 ہزار لوگوں کو جیل میں ڈالے نا, ہم 23 کروڑ لوگ ہیں, 23 کروڑ لوگوں کو غلام بناتے ہیں انہوں نے. ڈاکٹر فردوس عاشق ابان نے جہانگیر ترین کی پارٹی جوائن کرنے کا اندیا دے دیا. اے آئی وائی کے پروگرام 11 آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی میں بھی جہانگیر ترین ہی منا کر لائے تھے. صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے, کیسی سیاسی شخصیت ہے جہانگیر ترین صاحب؟ لے کے مجھے پی ٹی آئی میں وہ گئے تھے اور منایا بھی انہوں نے تھا, پیپلز پارٹی کو چھڑوایا بھی انہوں نے تھا. اچھا. اور گارنٹر بھی وہی تھے کہ پیپلز پارٹی سے آپ آئیں گی تو آپ کو پی ٹی آئی میں عزت ملے گی. تو پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ ہمیں کیا عزت ملی. تو لے کر آئے تھے, پھر وہی لے کر جائیں گے, پھر سیدھی بات ہے نا. ترین صاحب لے کر آئے, اب وہ نئی جماعت بنا رہے ہیں الحمدللہ. سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری دبئی سے خصوصی طیارے سے لاہور پہنچ گئے. ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری آج لاہور میں مصروف دن گزاریں گے. ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری پی ٹی آئی رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے موقع پر پریس کانفرنس کریں گے جو رات 8 بجے بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن میں ہوگی, جس میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی, مختوم احمد محمود, حسن مرتضیٰ اور رانا فاروق بھی شریک ہوں گے. آسٹریلوی ہائی کمشنر نے لاہور میں سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتوں پر خوشی کا اظہار کر دیا. ٹویٹر پر لکھا تمام سیاسی رہنماؤں سے نازک دور میں اتفاق رائے کی درخواست کی ہے. ملاقات میں مستحکم, خوشحال اور جمہوری پاکستان کے لیے آسٹریلیا کی حمایت کا یاد کیا. ہم ہمیشہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے حامی رہیں گے. خبر آپ کو دے رہے ہیں آسٹریلوی ہائی کمشنر سے متعلق. آپ کو بتائیں کہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ لاہور میں سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتوں پر خوشی کا اظہار کیا. ٹویٹر پر لکھا تمام سیاسی رہنماؤں سے نازک دور میں اتفاق رائے کی درخواست کی ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کا کیس, سپریم کورٹ نے ججز پر اعتراضات والی حکومتی درخواست واپس کر دی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے راجہ محسن سے. جی اپڈیٹ کیجیے. دیکھیے, سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کیس کا یہ معاملہ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ججز پر اعتراضات والی حکومتی درخواست واپس کر دی گئی ہے. وفاقی حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کے خلاف درخواست دائر کی تھی, جس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ چیف جسٹس جاز الحسن اور جسٹس منیب اختر آڈیو لیک سے متعلق مقدمہ نہ سنیں. رجسٹرار آفس سے یہ اعتراض سامنے آیا ہے کہ جو درخواست کرنی ہے وہ کھلی عدالت میں کریں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آڈیو لیکس کمیشن پر جو انکوائری کمیشن کے خلاف دائر درخواستیں ہیں ان پر سماعت بھی شروع ہو گئی ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور سماعت کے آغاز پر ہی درخواست گزاروں کے وکلاء روسٹرم پر آئے اور اس وقت درخواست گزار ریاض ذنی فراہی کے دلائل شروع ہیں. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ راجہ محسن. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. اور اب بات کریں گے سپریم کورٹ میں مبینہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی. درخواست گزار ریاض حنیف فراہی کے دلائل, میری درخواست ہے اس کو سنا جائے. ساتھ میں ایک توہین عدالت کی درخواست بھی ہے. ہمارے پاس کچھ اور درخواستیں آئی ہیں جن کو رجسٹرار کرنے کا حکم دے دیا. یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا. چیف جسٹس نے کہا پہلے اٹارنی جنرل نے درخواست دائر کی ہے وہ سنیں گے. چیف جسٹس نے کہا آپ نے جو درخواست دائر کی ہے وہ اگلے ہفتے سنیں گے, نمبر الاٹ کر دیتے ہیں. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ درخواست گزار عابد زبیری کے وکیل نے کوئی جواب دیا ہے, جس پر وکیل شعیب شاہین نے کہا انکوائری کمیشن نے لکھا ہے ٹاک شوز میں ہم بات کرتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا
آپ یہ تحریری طور پر دیں، اس کو سنیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا ہم سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کرتے ہیں۔ IMF قرض پروگرام مکمل ہوئے بغیر ختم ہونے کا امکان۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے نویں اقتصادی جائزہ کے بعد IMF معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ بجٹ کے لیے IMF سے نواں اقتصادی جائزہ مکمل کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ جائزہ مکمل ہونے سے حکومت کو درپیش معاشی چیلنجز میں کمی ہوگی۔ وزارت خزانہ حکام بجٹ تجاویز پر IMF کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ موجودہ قرض پروگرام کی میعاد بڑھانے پر IMF سے تاحال کوئی بات نہیں ہوئی۔ سابق چیئرمین FBI شبر زیدی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس قرض ری شیڈول کرانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ IMF بھی قرض ری شیڈول کرنے پر تیار ہے۔ پروگرام 11 آور میں گفتگو میں شبر زیدی نے مزید کہا پاکستان 2028 تک قرضوں کی ادائیگیوں کی پوزیشن میں نہیں۔ کو بجٹ آ رہا ہے 9 جون تک تو ہمارا کوئی چانس IMF کے پروگرام کے ریوائیول کا نہیں ہے۔ اگر IMF کی پروگرامنگ آ بھی جاتی ہے آگے جون کے بعد تو بھی پاکستان اپنے بیرونی اور اندرونی قرضوں کو سرو نہیں کر سکتا۔ 24، 25، 26، 27، 28 کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں اپنے بیرونی قرضہ جات کی ری پروفائلنگ کرانی پڑے گی۔ IMF آپ کی ری پروفائلنگ کے لیے تیار ہے۔ کوئی IMF کے ساتھ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ یہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ پیسے دے دیں مگر ہم یہ نہیں مانیں گے کہ ہمارے پاس قسطیں ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس قسطیں ادا کرنے کے پیسے ہیں تو بھائی ہمیں لکھ کے دکھا دو کہاں سے پے کرو گے۔ یہ 8 مہینے سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں۔ اور اب ARY ویدر۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم باغ میں آسمانی بجلی اور کوٹری میں گھر کی دیوار گرنے سے 5 بچے جاں بحق ہو گئے۔ ملک کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش اور اولوں کی برسات۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی اضلاع میں بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ مسلم باغ میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ خزار میں اولے بڑے بڑے گولوں کی صورت گرے جس سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پنجاب کے ضلع بھاول نگر میں دھواں دار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ حجرہ شاہ مقیم اور گرد و نواح میں تیز بارش سے سڑکیں اور گلیاں پانی میں ڈوب گئیں جس سے آمد و رفت متاثر ہوئی۔ سرائے عالمگیر میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ چھانگا مانگا، چونیا، پنڈی بھٹیا، حویلی لکھا، دیپال پور اور دیگر شہروں میں بھی بادل جم کر برسے۔ بجلی کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، کئی علاقوں سے بجلی غائب ہو گئی۔ سندھ کے شہر حیدرآباد میں بھی تیز بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ شہری بڑے بڑے اولے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کوٹھی میں موسلا دھار بارش سے بچوں پر دیوار گر گئی، 3 بچے جاں بحق ہوئے۔ ٹنڈوالا یار میں بارش اور طوفانی ہواؤں نے بجلی کے کھمبے گرا دیے۔ تھر، نگر پارکر اور گرد و نواح میں اولے پڑنے سے صحرا مری کا منظر پیش کرنے لگا۔ میرپور خاص، ڈگری اور گرد و نواح میں بھی تیز ہوا کے ساتھ بادل برسے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صرف اس کے نام دے دیں تاکہ ہماری بھی نالج میں آ جائے، یا پہ ہم اتنے ہمارے سسٹم اتنے کمزور ہیں کہ لوگ مر جائیں اور ہمیں پتہ نہ چلے۔ تو میری ان سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ وہ جو روز کہہ رہے ہیں کہ جی 25 لوگ ہلاک ہوئے، 25 لوگ ہلاک ہوئے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کہہ رہے ہیں، صرف ایک ریکویسٹ ہے ان 25 لوگوں کے نام ضرور ہمیں دے دیں۔ دیکھیں ٹوٹل 11 خواتین ہیں ہمارے، ہم بھی ماؤں بہنوں والے ہیں۔ صرف ہم کل بھی پرسوں بھی، کیونکہ ایک تو تھا ہمارا اپنا جو بھی سسٹم ہے، پولیس کا سسٹم ہے، جیل کا سسٹم ہے، اس کے باوجود جب اتنا زیادہ ہوا کہ یار کوئی چیز اللہ نہ کرے ایسی ہو نہ گئی ہو یا کچھ ہو، ہم نے 4 دفعہ چیک کیا ہے۔ ان خواتین کو ہم ملا نہیں سکتے، ورنہ میرا دل ہے کہ آپ کو ملا کے ان سے خود پوچھوا لیں کہ ایک خاتون جو وہاں سے نکلی ہیں اس نے خود ٹویٹ کیا، ڈیٹیل بتائی ہے۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، وہ کون ہے کون نہیں، مجھے نام بھی نہیں پتہ ہے، لیکن
آپ اس طریقے سے اپنی ماؤں بہنوں پہ الزام لگا دینا تھوڑی سی تو کہیں نہ کہیں ہمیں حیا کرنی چاہیے کہ یہ بتائیے گا کہ مختلف جی آئی ٹیز بنی ہے اس کے حوالے سے کی باتیں آتی ہیں لیکن عمران خان پیش نہیں ہو رہے بلکہ ان کا یہ تقاضا ہے کہ زبان پاک آ کر جی آئی ٹی ان سے بیان وغیرہ ریکارڈ کریں، کیا یہ ممکن ہے؟ پھر باقی سب کو بھی ان کے گھر بھیج دیتے ہیں، پھر تو باقی لوگوں کو بھی گھر ہی بھجوائیں گے. یہ تو پھر وہ نادرا والی فیسلٹی اویلیبل کرواتے ہیں، جس طرح نادرا وہ گھر آ کے کرتی ہے سسٹم، وہ والا کرواتے ہیں. اچھا ذکی صاحب، اگر وہ عمران خان نہیں آتے پھر لاہے میں کیا گرفتار کریں گے؟ دیکھیں مجھے ایکچوئل میں نہیں پتہ کہ لا کیا کہتا ہے، لیکن جو بھی آگے لا کہے گا اس کے حساب سے چلیں گے. جی اگر گرفتاری والا ہوا لا تو پھر کر رہے ہیں، جو قانون کہے گا وہ کریں گے، میری اپنی مرضی نہیں ہونی اس میں. سرکاری ہسپتالوں میں دوبارہ پھر ایک دفعہ ادویات کی کمی کی بات ہے بڑی تیز، اور دوسرا ادویات کی قیمتوں میں اضافہ بھی سننے میں آ رہا ہے جس سے کافی پریشانی. اس حوالے سے کوئی حکمت عملی ہے آپ کی کہ یہ جو بار بار ایک 2-3 ماہ کے بعد ایک پھر یہ آواز ریز ہوتی ہے ادویات؟ علی جان صاحب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، علی جان صاحب شارٹیج ہے کوئی جی دوائیوں کی سرکاری ہاسپٹلوں میں؟ کوئی ایل سی او کا ان کو پرابلم ہوا تھا اس میں، ہم نے اس میں بھی ہمارا وہ محکمہ نہیں تھا، اس میں بھی لگ کے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ یہ شارٹیج ہو جائے گی آگے. ہم نے مہینہ ڈیڑھ پہلے اس کے اوپر کام کیا. پلس پرائسنگ کی بات دیکھیں، ایک تو فیڈرل گورنمنٹ ہے، دوسرا اگر روٹی 10 روپے سے 15 کی ہو گئی ہے 20 کی ہو گئی ہے تو دیکھیں اگر وہ دوائی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوائیاں مہنگی ہونی چاہیے تھیں، لیکن کہیں نہ تو موٹا امپیکٹ ضرور آئے گا، وہ ہمیں مینٹلی ریڈی ہونا چاہیے اس کے لیے. میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. ہم پچھلے 3 دن سے 2-2 گھنٹے اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، منسٹر صاحب بھی اور سیکرٹری صاحب بھی، اور یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم بہت زیادہ کچھ چھوٹی چھوٹی چینجز ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں تھیلیسیمیا کے اوپر جو سینٹر ہے نا، میں جاؤں گا یا ڈاکٹر صاحب جائیں گے یا سیکرٹری صاحب جائیں گے، منو بھائی سے اٹیچمنٹ زیادہ تھی اس لیے سب سے پہلے یہاں آیا. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آئی ایم ایف مشن چیف کا بیان غیر معمولی نوعیت کا ہے. مشن چیف کا بیان داخلی معاملات میں مداخلت ہے. پاکستان قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے. پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت آئی ایم ایف کا مینڈیٹ نہیں. شعیب نظام سے جانے کے. شعیب بتائیے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آئی ایم ایف کے مشن چیف نے لٹن پورٹر نے پاکستان کے متعلق بیان دیا ہے، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر جو ہے مداخلت ہے. تاہم جو آئی ایم ایف کا پروگرام وہ 3 دن کو ختم ہو جائے گا، اور نئے بجٹ میں جو ہے وہ جو ٹارگیٹ سبسڈیز ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے گا. اس کے اوپر آئی ایم ایف سے پہلے ہی بات چیت ہو چکی ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ٹارگیٹ سبسڈیز کو منع نہیں کرتا، اس لیے فوکس کیا جائے گا کہ آئندہ بجٹ میں جتنے ریلیف میئرز ہو سکے وہ لیے جائیں. جی ٹھیک ہے شعیب، بہت شکریہ. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY.